नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत सारी दिल हिला देने वाली और ब्रेकिंग न्यूज़ और तबसरे शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से जो एक ताज़ा तरीन हुक्मनामा सेक्रेटरी इस्लामिक डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान को जारी किया गया है, उस हुक्मनामे के नतीजे में गुज़िश्ता रोज़ जो सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर, चीफ सेक्रेटरी सिंध और ख़ुद IG सिंध के माबेन जो एक तवील तरीन मुलाकात हुई थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, जिस पर तकरीबन इत्तेफाक राय हो चुका था और उस इत्तेफाक राय के नतीजे में ही नोटिफिकेशन के इजरा की तैयारियां की जा रही थी कि इस ताज़ा तरीन हुक्मनामे ने उस तमाम के तमाम कार्रवाइयों को सबोतास कर दिया, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अमल एक बार फिर तअत्तुल का शिकार हो गया। वो हुक्मनामा क्या है और उस हुक्मनामे का किस तरीके से इतलाक जो है वो सिंध पुलिस और सिंध की ब्यूरोक्रेसी पर होने जा रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि सिंध पुलिस के IG राजा रिफात मुख्तार ने एक हफ्ते के दौरान वो कौन सी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, जिसे हासिल करने में दूसरे IGs को 6 से 8 या 10 महीने लग जाते हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम एक सब इंस्पेक्टर की बहाली पर बात करेंगे कि उन्हें 11 साल बाद किस तरीके से बहाल कर दिया गया, वो कौन है, किसका करीबी रिश्तेदार है और उनकी इस बहाली से क्या दूसरे लावारिस पुलिस अफसरों की बहाली के भी रास्ते खुल जाएंगे या कि ये कोई अनोखा केस है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में कोरंगी के एक शीट कलर के जो है वो लाकानूनियत पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में जो हमारा मशहूर एक सिलसिला है, कुछ भी ना कहा कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, में हम एक सिंध पुलिस के एक अमीर तरीन DIG पर बात करेंगे कि जिन्हें ये सुनना बहुत ही बुरा लगा कि किसी साहूकार ने उसे कहा कि तुम तो कंगले हो चुके हो। महज खुद को अमीर जाहिर करने के लिए उन्हें अपने 30 करोड़ रुपए जो है वो जाहिर करना पड़े, जो कि उन्होंने अपने घर के एक अलमारी में छुपा के रखे थे। ये कौन से DIG हैं, इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में आज तफसील से बात करेंगे। हम एक एक करके अपने टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज सिंध हुकूमत में जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से क्या क्या फैसले हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ जो है को दोपहर को सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर के दफ्तर में खुद सिंध के चीफ सेक्रेटरी और सिंध पुलिस के IG पहुंचे और एक तवील तरीन मुलाकात हुई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से। तीनों जानिबों से जो है वो लिस्टें जो है वो एक दूसरे से शेयर की गई कि किसने कहाँ जाना है। उसके बाद जब तीनों लिस्टों में जो नाम थे उनमें बाज़ DIGs के नाम जो है वो उनके मुकामात की तब्दीलियाँ की गई। तकरीबन लिस्ट में कुछ नाम नए शामिल करवाए गए थे जो कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से आए थे, जो कि इन दोनों लिस्टों में वो नाम नहीं थे। ख़ास तौर से जो है सिंध पुलिस के जो IG की जानिब से जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें कुछ 4, 5, 6 नामों का जो है वो सिंध के निगरान वज़ीर आला की जानिब से इजाफा किया गया, जिसमें कराची के कुछ जोनल DIGs की तब्दीली हैं और कुछ हैदराबाद और ख़ास तौर से जो है वो बेनज़ीर आबाद के जो DIG और SSP उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो है वो नामों में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राइक और इंतहाई खुशगवार माहौल में ये ट्राइका की जो मीटिंग थी ये इख्तिताम पजीर हुई और ये तय हुआ कि सूरज ढलते ही जो है वो इन पर जो है वो नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जाएगा। ये तब्दील शुदा जो फहरिस्त जो बनाई गई थी उसके बाद कहते हैं कि CM हाउस से जो है वो उन्हें फैक्स कर दिया गया था खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस को कि उनसे वर्बली जो है वो इस पर NOC लेकर इसका बाकायदा नोटिफिकेशन आज ही की तारीख में यानी सैटरडे की शाम को जारी कर दी जाए। इसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। IG ऑफिस को जो है इसमें जो है वो
چوکس کر دیا گیا تھا. اسی طریقے سے سی ایم ہاؤس کو بھی جو ہے ان کے جو آفس کا عملہ ہے ان کو بھی تیار رہنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اس پر آج ہی شام کو جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے جائیں گے. لیکن جیسے ہی چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ یہاں سے جو ان کا فیکس تھا جو گیا تھا وہ جب ان کو موصول ہوتا ہے تو وہاں پر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے. ایک میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے فوری بعد یہ طے ہوتا ہے کہ آخر اس دھماکے کو کیسا روکا جائے. یہ جو این او سی مانگی جا رہی ہے خود سندھ حکومت کی جانب سے اس پر جو ہے وہاں وفاق کو اور کچھ حساس اداروں کو جو ہے اس پر اعتراض تھا. کچھ لوگ ان کی مرضی کے خلاف آ رہے تھے لہذا ان کو روکنا ٹیکنیکل بنیاد پر جو ہے ضروری تھا, جس کے لیے پھر خود چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کاندھا استعمال کیا گیا اور وہاں سے ایک عجیب و غریب قسم کا لیٹر جو ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جاری کیا گیا, جو گرچہ پورے پاکستان کے لیے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ خاص طور سے جو ہے وہ سندھ حکومت کے لیے ہی جاری کیا گیا ہے. لیٹر کیا ہے؟ لیٹر میں یہ ہے کہ گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے جو افسران ہیں پاکستان کے تمام پروونس میں جن کی اس وقت پوسٹنگ ہے, جس کی بھی 3 سال سے زیادہ پیریڈ ہو گیا, ان تمام کو جو ہے وہ ایک طریقے سے روٹیشن پالیسی کے تحت انہیں وہاں سے نکالا جائے. اب یعنی کہ اس میں پولیس گروپ کے بھی ہیں اور اس میں ڈی ایم جی اور تمام جو سرکاری گروپ ہیں حکومت پاکستان کے, ان تمام پر جو ہے اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق ہوگا. 3 دن میں جو ہے وہ رپورٹ مانگی ہے سیکٹری اسٹیٹ سے کہ وہ اس پر اس کی روح کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد کروائیں. اب جب یہ حکم نامہ آ گیا تو سب کے ہاتھوں پھول گئے. یعنی کہ اب ایک طریقے سے جو ہے نہ صرف انہوں نے این او سی مانگی تھی سندھ حکومت نے, وہ این او سی کا جواب انہوں نے اس لیٹر کے ذریعے دے دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ لیٹر کا مطلب یہ کہ جو لسٹ یہاں سے بھجوائی گئی تھی تقریباً اس میں سے 80% جو افسران ہیں وہ اس نئے حکم نامے کے زد میں آ رہے ہیں. ہر ایک کو یہاں پر 3 سے 5 7 8 سال 10 سال ہو گئے سندھ حکومت میں کام کرتے ہوئے, تو ظاہر ہے کہ انہیں اس نئے حکم نامے کے تحت اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے, اپنی کھال کو بچانے کے لیے یہاں سے جانے پر ہی ان کی عافیت ہوگی کہ انہیں پوسٹنگ نہیں چاہیے, انہیں اعلی کار نہیں بننا ہے, وہ یہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت خل کریں گے اس نئے حکم نامے کے ذریعے. تو اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حکم نامہ جو ہے یہ حکم نامہ نہیں بلکہ توپ کا گولہ تھا جو کہ سندھ حکومت پر گرایا گیا, ان کے ارمانوں کا خون کیا گیا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اپنے مرضی کے امپائر اس الیکشن کے نتائج کے حصول کے لیے, انہیں ان کے مرضی کے امپائر کسی بھی صورت میں نہیں دینے ہیں جب تک کہ وہ اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوتے. ان کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ آئین اور قانون کے تحت ارلی الیکشن چاہتے ہیں جو قانون کہتا ہے کہ 90 دن میں ہونے چاہیے. 90 نہیں تو چلو 120 دن میں کریں, 150 دن میں کریں, لیکن یہاں جو لوگ اس وقت الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہ 90 یا 120 دن میں نہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں 1.5 سال میں یا 2 سال میں, جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تیار نہیں, جس کی وجہ سے ان پر جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے وہ قانونی موجگافیوں کا سہارا لے کر ان کے پیروں میں بیڑیاں پہنانے کی اس وقت کوششیں ہو رہی. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اس طریقے سے یہ جو حکم نامہ ہے یہ حکم نامہ جو ہے یہ ٹرائکا کا جو اہم ترین میٹنگ ہوئی تھی گزشتہ روز وہ اس کو سبوتاز کر دیا. اب وہ میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے وہ فیصلے ہوا میں اڑا دیے گئے, اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے. اگر یہ آرڈر وڈرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ حکم نامے پر عمل درآمد کرنے میں کوئی دقت یا پریشانی پیش نہیں آئے گی. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو لوگ الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس قسم کے جو ہے وہ احکامات پر عمل درآمد ہو تاکہ وہ بلیک میل کر کے جو ہے سندھ کی پیپلز پارٹی یا زرداری کو جھکانے میں کامیاب ہو سکے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب چلتے ہیں پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے کہ آئی جی سندھ راجہ رفت مختار اتنے خوش نصیب, اتنے خوش قسمت, اتنے لکی کیسے ثابت ہوئے کہ وہ کام وہ مارکے جو کہ سابقہ آئی جیز جو ہے وہ 6 8 10 مہینے میں طے کرتے تھے, اچیو کرتے تھے, وہ انہوں نے آخر چٹکی بجا کر ایک ہی ہفتے میں کیسے طے کر دیا. کہا یہ جاتا ہے کراچی سے نمائندہ خصوصی امراض رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے پولیس کے سینئر افسروں سے مشاورت کے بعد یا ان سے حاصل کردہ معلومات کے بعد, وہ رپورٹ یہ ہے کہ 2-3 ایسے کیسز جو ہے جو کہ انکوائریاں تھیں جس کے بارے میں خود راجہ رفت مختار کو بہت ہی
اچھی طریقے سے علم تھا کہ جن کے خلاف انکوائریاں ہو رہی ہے وہ اس میں کتنے قصوروار ہیں. 2-3 انکوائریاں ایسی جو ہمارے علم میں آئی ہے، اس میں جو پولیس والوں کے خلاف انکوائریاں ہوئی ہیں، کی جا رہی ہیں، جو کہ آئی جی سابقہ غلام محمود نے شروع کی تھی، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر محض ان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو وہ تینوں انکوائریوں میں جو افسران ہیں انہیں بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے نئے آئی جی بہت اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور انہیں ان واقعات کا بھی علم ہے کہ یہ جو انکوائری ان کے خلاف کھڑی کی گئی وہ بے بنیاد ہے، ذاتی پسند ناپسند پر ایک طرح کی انتقامی کریں. اس سے خود آئی جی سندھ جو ہے وہ سیٹسفائی ہیں، وہ کنونس ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ انکوائریاں پہلے ایک گروپ کو دی کہ آپ اس پہ انکوائری کریں. انہوں نے انکوائری کر کے وہی رپورٹ دی جو کہ سابقہ آئی جی چاہتے تھے، یعنی کہ انہیں کھلے لین کیا، انہیں بدترین انتقام کا نشانہ بنے جائے. کسی نے تو رپورٹ میں کہا کہ انہیں جو ہے ڈسمس کیا جائے، نکالا جائے. کسی نے رپورٹ میں کہا کہ انہیں سن بدر کیا جائے. کسی نے تو رپورٹ میں کہا کہ یہ تو جو ہے ان کے خلاف مقدمات کیے جائیں. مطلب اس قسم کے 3 مختلف جگہوں پر انہوں نے انکوائریاں کرائی، اور تینوں جگہ سے ایک ہی قسم کی انہیں رپورٹ ملی جس سے وہ بہت ہی بری طریقے سے آئی جی مایوس ہوئے. اور انہیں جو ہے خود سندھ پولیس کی اصلیت، سندھ پولیس کی حقیقت، سندھ پولیس کی جو ہے سازشیں، چالاکیاں، عیاریاں، مکاریاں، وہ ان کے سامنے بہت ہی بری طریقے سے بے نقاب ہوئی کہ سندھ پولیس تو بہت ہی ایک خطرناک ترین پولیس ہے، کمپلیکیٹڈ پولیس ہے. یہاں پر تو صرف کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ڈاکوؤں اور دہشت گردوں سے زیادہ سنگین سامنا جو ہے وہ خود منافقوں سے کسی بھی پولیس فورس کے سربراہ کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آگے پیچھے سارے کے سارے بچو اور سانپوں کا جو ہے وہ ایک گھیرا ہے جس میں آئی جی گھرا ہوا ہے. اس کا اندازہ جو ہے خود سندھ کے نئے آئی جی راجہ رفت مختار کو ہوا. ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر جو ہے سائیکوپیتھ پولیس افسران ایک نہیں، دو نہیں، بہت زیادہ ہیں. فی الحال ان کے سامنے 4 افسران ایسے ہیں جو کہ بے نقاب ہو گئے، جو کہ سائیکوپیتھ ہیں، جس میں 2 ڈی آئی جیز اور 2 ایس ایس پی شامل ہیں. یعنی کہ یہ وہ افسران ہیں جو کہ ان انکوائریوں کو کر کے اس میں اپنا آؤٹ پٹ دے چکے ہیں، یعنی کہ اپنے ذہنی مریض ہونے کا ثبوت دے چکے ہیں. سائیکوپیتھ مطلب ذہنی مریض، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. یہ کوئی بھی، میں بھی سائیکوپیتھ ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. حالات اور واقعات جو ہے وہ انسان کو سائیکوپیتھ بنا دیتے ہیں. تو یہ جو 4 افسران ہیں، پچھلے پروگراموں میں نام لے چکا ہوں، تو بار بار نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پروگراموں کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، کردار کشی کرنا نہیں ہے، حقائق کو اور واقعات کو سامنے لانا ہے. تو کہنے کا صرف مقصد یہ کہ راجہ رفت مختار اس معاملے میں انتہائی خوش نصیب واقعہ ہوئے کہ وہ چیزیں جیسے سمجھنے میں جو ہے نئے آئی جیز کو 6-8-10 مہینے لگ جاتے ہیں. یہ پنجاب سے آئے ہیں، سندھ ان کے لیے بالکل دیار غیر ہے، اجنبی علاقہ ہے، اجنبی صوبہ ہے، اجنبی پولیس ہے. لیکن وہاں ایک بہت بڑی حقیقت بہت ہی شارٹ ٹائم میں جو ہے وہ ان پر آیا ہوگی کہ یہاں جو ہے وہ سائیکوپیتھ پولیس افسران بہت زیادہ ہیں. اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو پھر ان کی انکوائری جو ہے وہ ان کے سپرد کر دی جائے تو وہ ان کی کھال ادھیڑ کر ان کا بیڑا ورک کر دیں گے. تو یہ کم از کم ان کے علم میں بات آ گئی. تو اس لحاظ سے راجہ رفت مختار جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. جہاں ہم نے راجہ صاحب آپ کو مبارکباد دی، اب آپ کی توجہ مجھے درکار ہے. یہ ایک اہم ترین معاملے میں آپ کی ایک سب انسپکٹر ہیں، نام ان کا ہے جناب ناصر عروج. یہ 11 سال پہلے جو ہے یہ غیر حاضری کی بنیاد پر انہیں ڈسمس کر دیا گیا تھا. یہ ایک پولیس کے ایس پی ہیں، سی ٹی ڈی کے، نام نہیں لوں گا، ان کے یہ برادر نسبتی ہیں. تو جب وہ ٹی پی او لے آ رہی تھے تو یہ آل ان آل تھے. یہ ناصر عروج صاحب جو ہے یہ کرتا درتا وہاں پر سب کچھ، یہ تھے کیا کرتا درتا پولیس سب کو پتہ ہے. تو بہرحال یہ فرنٹ مین تھے ان کے. تو یہ جو سب انسپکٹر ہیں یہ اس دوران جو ہے بغیر کسی اطلاع کے غیر حاضر ہو کر یہ ملک سے باہر چلے گئے، لندن امریکہ چلے گئے. انہوں نے باہر کی نیشنلٹی لے لی، وہاں رہے. تو پولیس میں ان کی ظاہر غیر حاضر تھے تو نہیں ہو سکتے، کنٹینیو نہیں کر سکتے. بعد میں جب یہ دوبارہ واپس آئے 11 سالوں کے بعد، اب جا کے جو ہے یہ اگست کے مہینے میں اسی سال گئے سی پی او یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دفتر میں. انہوں نے اپنی بحالی کے لیے اپیل کی. ان کی اپیل مسترد کر دی گئی.
بعد ازاں جو ہے اسی ایس پی نے اپنے اس برادر نسبتی کو بحال کروانے کے لیے سندھ کے نئے نگراں وزیر داخلہ سے رابطہ کیا، ان کی سفارشیں کی، جس کے بعد جو ہے نگراں وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ انہیں بحال کر دیا۔ حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ان کا ڈومین نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ نہیں بحال کر سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آؤٹ آف وے چل کر جو ہے یہ کام سر انجام دے دیا اور انہیں بحال کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو جس غیرحاضری پر جو ہے صرف ناصر عروج بحال ہوئے، اسی غیرحاضری پر تو سندھ کے تقریباً 5,000 سے زائد پولیس والے جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس ہیں اس وقت، انہیں بحال کون کرے گا؟ راجہ رفت مختار آئی جی سندھ صاحب، میں نے آپ کی توجہ چاہی تھی کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ سندھ میں آئے ہیں اور سندھ کے جو پولیس والے ہیں وہ باہر سے آنے والوں سے نہ جانے کیوں بہت زیادہ امیدیں باندھ لیتے ہیں، آپ سے بھی بہت زیادہ امیدیں باندھی ہیں پولیس کے افسروں نے، اہلکاروں نے، وہ جو کہ لاوارث ہیں، جن کے آگے پیچھے سوائے خدا کے کوئی نہیں، وہ اپنا سب کچھ مائی باپ جو ہے اپنے فورس کے سربراہ کو سمجھتے ہیں، وہ آپ ہی کو اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں، وہ کسی سے سفارش کروانے کی پوزیشن میں نہیں، نہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کسی کی مٹھی گرم کروا کر کسی سے اپروچ کروا سکے، جس طریقے اپروچ جو ہے یہ اس سب انسپکٹر ناصر عروج کے لیے کروا کر وزیر داخلہ نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے انہیں بحال کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس تو یہ سہولت نہیں ہے، تو جن کے پاس جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، جس کا کوئی سہولت نہیں، ظاہر ہے کہ ان کا خدا ہے، تو اس شکل میں تو پھر آپ جو ہے وہ ان کے مائی باپ رہ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ اب آپ کی ذمہ واری یہاں پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کیس کو جو ہے مشعل راہ بنا کر ایک اعلان کرا دیں، ایک منادی کر دیں، جن کا غیر حاضری میں ان سب کو آپ بحال کر دیں، یہ دریا دلی کے مظاہرے کریں، تو آپ کو سندھ پولیس والے جو ہے جو بیچارے بے یار و مددگار ہیں وہ آپ کو دعائیں دیں گے، ایک اچھا آپ جو ہے وہ ایک نظیر بن جائیں گے سندھ پولیس کے لیے۔ تو خدا را اس پر آپ کام کریں۔ ایک آپ سے بنتی، ایک آپ سے درخواست، ایک آپ سے ریکویسٹ اور ہے کہ آپ جو ہے یہ سیکنڈ اپیل کا جو حق تھا پولیس والوں کا، وہ جو اس سے پہلے جو آئی جیز آپ سے پہلے آئے تھے انہوں نے جو اپنا شاہی فرمان جاری کر کے ختم کیا تھا، اس کو آپ دوبارہ جاری کریں۔ یہ پولیس والوں کا قانونی اور اخلاقی رائٹ ہے کہ ان کے ساتھ نچلے جو افسران ہیں، ایس پی، ڈی آئی جی جو ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل نہ کرنے پر جو ہے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے جو ہے وہ انہیں بلا وجہ ڈسمس کر دیتے ہیں، وہ حق آپ دیں تاکہ ڈی آئی جی اور ایڈیشن آئی جی یا پھر آپ ان سب کو بحال کر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا کار ثواب ہوگا جس کی میں نے آپ کو اس جانب توجہ دلائی۔ دوسرے جو آپ نے ایک دو اقدامات اور کیے ہیں وہ بھی قابل تعریف ہیں، خاص طور سے پولیس کے ٹریننگ سینٹروں پر جو آپ کی توجہ پڑ گئی ہے، جو کہ سابقہ دور میں جو ہے سابقہ آئی جیز نے جو ہے ان پر بالکل بھی توجہ نہیں دی تھی، یعنی کہ عبدالحمید کوسو جیسے ڈی آئی جیز کو ٹریننگ سینٹر کا جو ہے وہ ڈی آئی جی بنا دیا گیا تھا، اور وہاں پر وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، یعنی کہ پورے ٹریننگ سینٹروں کو انہوں نے چراگاہ بنا دیا تھا، اپنی بکریاں پال رکھی تھی، جانور پال رکھے تھے، وہ ٹریننگ پر جو پولیس والے جایا کرتے تھے بجائے بندوق چلانے کے ان سے جو ہے وہ گھاس اگایا کرتے تھے، فصلیں اگایا کرتے تھے، ان سے مزاروں کا کام لیا کرتے تھے، اور اپنے بیل یعنی بکریوں کو جو ہے وہ ان کو چرواہے کا کام ان سے لیا کرتے تھے۔ خدا را اس سلسلے کو آپ ختم کریں، اور واقعی آپ جا کے ان کو ٹریننگ دے کہ قانون کیا ہے، بندوق کیسی چلائی جاتی ہے، لوگوں سے بات کیسی کی جاتی ہے، یہ کھیتی باڑی کا کام جو ہے خدا را ان سے رکوائیں۔ آپ سے پہلے غلام نبی میمن آئی جی تھے، اس دور میں بھی یہ ہوتا رہا، اس سے پہلے مشتاق مہر تھے، وہ بھی ہوتا رہا، وہی عبدالحمید کوسو جو ہے اس وقت ڈی آئی جی انہیں بنا دیا گیا سکھر کا۔ تو اس اندھیر نگری کو بھی روکنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ جو سائیکوپیتھ افسران اس وقت پرنسپل بنے ہوئے ہیں مختلف ٹریننگ سینٹروں میں، خدا را ان کو بھی وہاں سے نکالے، باہر کر دے۔ ایک ذہنی مریض کسی کو کیا تربیت دے گا، وہ اپنی طرح ان کو بھی ذہنی مریض ہی بنائے گا اور کیا کرے گا۔ لہذا آپ یہاں کسی پڑھے لکھے اور اچھے قانون دان قسم کے افسروں کو جو ہے وہ پرنسپل بنائے، یا بطور سزا کسی کو نہ بھیجے، جو کہ ایک روایت بن چکی ہے سندھ پولیس کی کہ جس کو سزا دینی ہوتی ہے ان کو پرنسپل بنا کے بھیج دیتا ہے، یعنی کہ پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کا وہ بیڑا غرق کرتے ہیں اپنی اناؤں کی تسکین، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو اس پر خدا را آپ اپنا کردار ادا کریں۔ راجہ رفت مختار صاحب، اب بات کرتے ہیں جو پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ ہے۔ 2-3 جو ہے وہ ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئے ہیں، ایک تو عبداللہ شیخ کا ہوا ہے، ایک احسان منظور کا، اور ایک عبدالسعید نوید کا FIA سے ان کو بھیج دیا ہے خود بلوچستان پولیس میں۔
کہا جاتا ہے کہ یہ جو عبداللہ شیخ ہے اور اس کے ساتھ عبداللہ شیخ تو خیر آئی جی بلوچستان خالق شیخ کے بہت قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت ان کے اچھے ریلیشن ہیں۔ دوسرا جو ہے احسان منظور نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ سب کی پوسٹنگ کروا دوں گا، میرے جو ہے پی ایم سے اور وہاں کے جو نگراں سی اے میں اچھے تعلقات ہیں، ہم اپنی مرضی کی پوسٹنگ لے لیں گے بلوچستان جا کر۔ تو یہ ان کے جو ہے موٹیویشن کرنے پر جو ہے خود عبداللہ شیخ بھی جو ہے بلوچستان کے لیے راضی ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ کہ انہیں مکران ملتا ہے، گوادر ملتا ہے، کہاں ان کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے یا نصیر آباد جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اب یہ ٹرانسفر پوسٹنگ وہاں پر ہوئی ہے بلوچستان میں۔ اب ایک خبر جو ہے یہ کورنگی سے آئی ہے۔ کورنگی کے جو شیٹ کلر کے سنا اس نے بھی لاقانونیت کی انتہا کر دی ہے۔ اب کیا لاقانونیت انہوں نے کی ہے پولیس افسر نے؟ یہ شیٹ کلر کے پولیس افسر نہیں ہے بلکہ اب یہ ہیں جناب کورنگی کے جو شیٹ کلرک ہیں، یہ نام ان کا ہے شیٹ کلر مظفر ببر۔ یہ آئی جی آفس سے بھی ان کو انہی لاقانونیت کرپشن کے الزام میں جو ہے نکالا گیا تھا، اور اس وقت جو ہے یہ کورنگی ٹاؤن کے شیٹ کلر کے طاہر جو وہاں کے طارق نواز جو ایس ایس پی کہتے ہیں کہ ان کی مبینہ طور پر انہیں سرپرستی حاصل ہے، اور یہ اتنے موزور ہیں کہ اگر کسی طرف سے اگر کوئی ڈی او لیٹر آتا ہے، کسی ڈی ایس پی کی طرف سے، کسی ایس ایچ او کی طرف سے، کسی پولیس والے کو اپنے تھانے میں یا اپنے آفس میں ٹرانسفر کیا والے، تو یہ ڈی او لیٹر کو چھپاتا ہے اور ظاہر نہیں کرتا ہے جب تک کہ ان کی مٹھی گرم نہ کی جائے۔ کہتے ہیں کہ سپاہی سے 20,000 سے 40,000 روپے تک یہ رشوت وصول کرتا ہے، اور پھر یہ ڈی او لیٹر دینے کے لیے بھی جو ہے 10 سے 15,000 روپے رشوت جب تک ان کو نہ دی جائے وہ ڈی او لیٹر پر یہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کی کارستانی۔ دیکھتا ہے کہ اب ان کو تبدیل کیا جاتا ہے کہ یہ بدستور جو ہے وہ کورنگی ٹاؤن کے شیٹ کلر کے طور پر کام کر کے پولیس والوں کو جو ہے وہ تباہ برباد کرنے کا باعث بنتے رہیں گے۔ اب پروگرام ختم کرنے سے پہلے جو ہمارا مشہور سلسلہ ہے کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ سندھ پولیس سے تعلق رکھنے والے ایک ڈی آئی جی اپنی عمارت میں، اپنی دولت مندی میں دبئی کے شیخوں کو بھی جو ہے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے گھر پر، بنگلے پر ان کا ایک ساہوکار آتا ہے اپنے کسی ایک دوست کے ساتھ، اور ان سے یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کی طرف میرے 25 لاکھ نکلتے ہیں، وہ مجھے آپ دے دیں۔ وہ انہیں آئیں شائیں کرتا ہے کہ آج کل یہ کہ اس نے کہا بھی آپ آج کل کہتے ہیں آپ اتنے، کہتا یا تو کہو کہ آپ کنگلے ہیں، آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کماؤ گے تو ہمیں دو گے۔ تو جب یہ سنتا ہے تو اس وقت تھوڑے سے کہتے ہیں کہ وہ ترنگ میں ہوتے ہیں، انہیں آتا ہے غصہ، کہتے ہیں تم مجھے کیا کنگلے سمجھتے ہو کیا؟ تم شیخ کے گھر آئے ہو، تم ایک امیر ترین جو ہے دبئی کے شیخ کے گھر آئے ہو، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں؟ میں کوئی اتنا کنگلا ہوں؟ اس کو اپنے دوسرے کمرے میں ہاتھ سے پکڑ کر لے جاتا ہے اور اپنے الماری کا دروازہ کھولتا ہے، جسے کھولتا ہے تو وہاں جیسی تو اس میں نوٹ ہی نوٹ اور نوٹ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ساہوکار کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ جو ہے وہ ملکی سے زیادہ غیر ملکی ہوتے ہیں۔ ملکی بھی 5,000 کے نوٹوں کی گھڑیاں ہوتی ہے، اور غیر ملکی جو ہے وہ کیا نام ہے ڈالر بھی ہے، پاؤنڈ بھی ہے، اور دوسرے جو بڑی کرنسیاں ہیں وہ بھی ہے اس کے اندر۔ اور وہ کہتے ہیں ان سے کہ یہ پتہ ہے کتنے آپ کو؟ یہ تو ایک میں نے آپ کو الماری کھولی ہے، ایسے میرے گھر میں 12 الماریاں ہیں، اور اس ایک الماری میں جو ہے 30 کروڑ روپے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کنگلا ہوں تمہارے 25 لاکھ روپے کا؟ تو میں تمہیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، لیکن ان پیسوں سے نہیں۔ جو کام میں نے آپ کا کروایا وہاں سے جب تک کمیشن نہیں آتا ہے اس وقت آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ جب میں نے 1 کروڑ واپس کر دیے تو 25 لاکھ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ 25 لاکھ کی کیا حیثیت ہے، یہ 30 کروڑ پڑیں گے اس میں سے تو ایک مٹھی نکال کے ہمیں دے تو وہ بھی 25 لاکھ سے زیادہ ہوگی، کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا یہ میں نہیں دے سکتا، یہ اس کام کے نہیں ہے، یہ میں نے جمع شدہ ہے، میری پونجی ہے، یہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد کی عیاشیوں کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کہتا ہے وہ ڈی آئی جی، اور اس کے بعد انہیں لاجواب کر دیتا اور انہیں کہتا ہے کہ اب آپ اگلے مہینے ہیں، آپ کو پیسے آپ کے مل جائیں گے۔ اس طریقے سے انہیں رفو چکر کرتے۔ یہ کون ڈی آئی جی ہے جو کہ دبئی کے شیخوں کو بھی مات دے چکا ہے؟ حضرین اندازہ لگائیں کہ سندھ پولیس کے افسران کتنے زیادہ امیر ہیں۔ 2-3 اس طرح کے افسران کو اگر حکومت قابو کر لے تو پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ چٹکی بجا کر جو ہے وہ اتر سکتا ہے، اگر حکومت ایسا کرنا چاہے تو۔
اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں.